बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। आप सब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी। हमारी कोशिश होती है कि हम इस प्रोग्राम में आप लोगों की कॉल्स जितना हो सके शामिल करें, और उसके साथ साथ आप लोगों के जो सवालात हैं, आप लोगों के जो मसाइल हैं, वो हम तक पहुँचते रहते हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, सादात किराम, जो कि आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप यकीनन इनको देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज़ में आप गुफ्तगू फरमाते हैं। अब आपकी रहनुमाई करते हैं देखने वालों की, सुनने वालों की, और उसके साथ साथ जो भी आप लोगों के मसाइल होते हैं उसकी रहनुमाई के साथ जो वज़ाइफ होते हैं वो भी आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीरजादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। हज़रत बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम में हय्या अलल फलाह में। आपसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू रहेगी, आप लोगों की जो रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह वो भी साथ का सिलसिला जारी रहेगा। और प्रोग्राम के आगाज़ में हम लोग यकीनन आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए बता दिया करते हैं कि लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी। और उसके अलावा हमारा एड्रेस भी मेंशन है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दौरान प्रोग्राम मेंशन होता है। आप लोगों के मैसेजेस, आपके पैगामात हम तक पहुंचते हैं, और मज़ीद भी आप लोग कुछ जो है वो हम तक भेजना चाहें तो ज़रूर आप भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की मुकम्मल जो है वो रहनुमाई साथ साथ की जाएगी। तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत सी दुआएँ हैं, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं और अगर कहीं भी मुसलमान परेशानी का मसाइल का शिकार हैं, उन सब के लिए बहुत सी दुआएं कि परवरदिगार आलम तमाम देखने और सुनने वालों के लिए मामलात को आसान फरमाए, मालिक कायनात सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। शब जुमा अभी नमाज मगरिब के बाद चूँकि जिसका आगाज़ हो जाएगा, यकीनन आप सब लोग जानते भी हैं, और शब जुमा के एतबार से हम बारहा मरतबा गुफ्तगू प्रोग्राम में कर चुके हैं कि बरकतों को समेटने का मौका एक मरतबा फिर परवरदिगार आलम की तरफ से हम लोगों को मैसर आता है। तो इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ होगा, शब जुमा के हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह क़िबला सोहरवर्दी साहब से, और कोशिश करेंगे कि जानने की इस माह मुबारक में, माह सफ़र में, क्योंकि बहुत से वसवसे, बहुत से ऐसे ख़यालात लोगों के दिलों में जो है वो राइज हैं माह सफ़र के एतबार से इसको लेकर। तो एक तो इसकी भी थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी, और उसके साथ साथ शब जुमा के हवाले से खैर बरकत के लिए, रूहानियत के लिए, कारोबारी मामलात के लिए और दीगर तमाम चीज़ों के लिए जो वज़ाइफ हैं वो भी इंशाअल्लाह साथ में क़िबला सोहरवर्दी साहब यकीनन अपने अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाएँगे। मैं गुजारिश करूँगा आपसे, आप बिस्मिल्लाह कीजिएगा, गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा, फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ के आप लोगों के कॉल भी शामिल करेंगे मज़ीद, और प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिएगा क़िबला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सबसे पहले तो मैं जनाब को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ जज़ाकल्लाह। कि आप उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, आज पहले दिन तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया क़िबला आपका। बहुत बहुत मेरी तरफ़ से, हमारी पूरी टीम की तरफ़ से, हमारे चैनल की तरफ़ से, नाज़रीन की तरफ़ से, सामीन की तरफ़ से, सब की तरफ़ से आपको हम दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, और अल्लाह के हुज़ूर में दुआ करते हैं कि मालिक इस उम्र में सुल्तानी साहब ने माशाअल्लाह कई दफ़ा ज़ियारत की है, सरकार की बारगाह में हाज़िरी हुई है, तो जितनी दफ़ा भी जाते हैं इनकी हाज़िरी को कबूल फरमा। आमीन आमीन। इनकी वसातत से जो भी जाते हैं, या अल्लाह हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को और हमारी टीम को, हम सब को
بار بار حضور کے شہر مدینہ کی زیارت نصیب فرما الہی اور بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم دیکھیں سلطانی صاحب کے مہینہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، سارے مہینے میرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بے شک ایسے تھوڑی سی ڈویژن یا تقسیم سمجھ لیں یا ہر مہینے کے اپنے ایک معاملات سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے جس طرح رمضان المبارک ہے، شوال ہے، ذیقہ ہے، ذوالحج ہے، مطلب ہر مہینے کے معاملات ہیں۔ اسی طرح ہمارا اسلامی قمری سال محرم الحرام سے اس میں اہل بیت اطہار کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، بے شک ہمارا ایمان ہے۔ سفر ہے، سفر میں اولیاء کرام کے بڑے جو عرس مبارک ہیں، جس طرح داتا حضور کا عرس بھی شروع ہونے والا ہے، اس طرح اور بے شمار ہمارے اسلاف اولیاء بزرگان دین کے عرس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اینڈ پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کچھ علیل ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی اور کچھ اس کو ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ جس طرح ایک کہتے ہیں نا کہ یہ ایک خالی مہینہ ہے، جی، سفر کا مہینہ، اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے انسان کو اپنی دعائیں مانگنا چاہیے اور زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ جن کے لواحقین بزرگ ماں باپ بہن بھائی دنیا سے چلے گئے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان کے نام پر خرچ کرنا چاہیے اور صدقہ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں جتنا بھی ہم ان کے نام کا دے سکیں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ دعائیں مانگنا چاہیے۔ سختیاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو صدقہ رد البلا ہے۔ بالکل، ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین جب صدقہ خیرات انسان کرتا ہے تو اللہ ان کو ٹال دیتا ہے۔ آسمانی زمینی جتنی بھی آفات و بلیات آتی ہیں، تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ، پھر یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر صدقہ خیرات بھی زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے تاکہ بیماریاں آج کل ویسے بھی وائرس وورس بھی ہے، بخار، نزلے، زکام، یہ ہر دوسرا بندہ تیسرا اس میں مبتلا ہے، اس میں مبتلا ہے۔ بالکل ایسے، تو جہاں ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن وہاں تھوڑا بہت اللہ کے رستے پہ بھی انسان دے دے۔ وہاں 5,000 فیس اگر دے لیتے ہیں تو چلیں 1,000 روپیہ ہے غریبوں میں بانٹ دیا کریں، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں نا، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک روحانی غذا ہے اور ایک جسمانی غذا ہے۔ جسمانی تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہمارے جسم کو توانائی ملتی رہتی ہے اور ہم صحت مند رہتے ہیں، لیکن اگر ہم روحانی غذا نہ کریں تو پھر ہمارا اندر دل جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ویک ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے کہ روحانیت کے اعتبار سے ایمان تازہ رہتا ہے اور غذا کے اعتبار سے ہمارا جسم تازہ رہتا ہے۔ دونوں چیزوں کو آپس میں جب یہ ملتی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ ظاہری اور باطنی توانائی کی طرف جاتا ہے، اور جسم وہی صحت مند ہوتا ہے جو بیسیکلی اندر سے بھی صحت مند ہو۔ ظاہری جسم میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں لیکن اندر بالکل بیچارہ بے بس ہوا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ایک تو اس مہینے کے اندر کثرت سے نوافل پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2 کہ اس مہینے کے اندر صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3 اگر ہمارے ماں باپ یا ہمارے بزرگ یا بہن بھائی رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں تو ہمیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 4 کہ ہمارے بزرگان دین جو ان کے عرس آتے ہیں سالانہ اور ان کا یوم وصال آتا ہے تو ہمیں وہاں بزرگوں کے پاس بھی جانا چاہیے۔ آپ کو شاید اندازہ ہے یا نہیں کہ زندگی میں ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ اللہ کو زیادہ راضی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اسلاف جتنے گزرے ہیں وہ زندگی میں زیادہ اللہ کو راضی کرتے کرتے ان کی زندگی گزر گئی، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر اللہ ان کو راضی کرتا ہے۔
اللہ اکبر. پھر اللہ ان کو راضی کیسے کرتا ہے کہ جو بھی مخلوق خدا ان کے پاس جاتی ہے اللہ انہیں عطا کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت وہ میرے محسنین ان کے قریب ہے میری رحمت. تو وہ دنیا میں رب کو راضی کرتے کرتے چلے گئے، اب مخلوق خدا ان کے پاس جاتی ہے، وہ فارغ ہیں، اللہ نے ان کو راضی کرنا ہے. جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ مالک مجھے آپ نے راضی کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا میں نے محبوب اتنا ولسوف یعطیک کا ربو کا فتردہ، اتنا تجھے عطا کر دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ. اب دیکھیں کہ مصطفیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں، مصطفیٰ کا گھرانہ کیسے راضی ہوتا ہے کہ جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ اپنا رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، جیسے جیسے یہ امت خوشحال ہوگی ہمارے نبی خوش ہوں گے. تو آخر معاشر کے دن بھی یہی ہوگا، حضور کی آل بھی ہماری سفارشی ہوگی، حضور سرور کائنات بھی ہمارے سفارشی ہوں گے، شفیع معاشر تو وہی ہوں گے نا. تو اس لیے ہمیں تمام اپنے اکابرین جو ہیں، ہمارے اسلاف جو ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیا کریں، صبح اٹھ کے ان کا دیدار کیا کریں، رات کو ان کے پاس بیٹھ کے دعائیں لیا کریں. اللہ. دنیا سے چلے گئے ہیں تو سلطانی صاحب احساس ہوتا ہے جانے کے بعد، ایسے ہی بالکل ایسے احساس ہوتا ہے. جب ماں باپ پاس ہوتا ہے تو احساس نہیں ہوتا. بالکل ایسے. تو اب ہمیں کوئی پوچھے تو پھر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار وہ ماں باپ کیا چیز تھی. کہ اس لیے دنیا میں رہ کر جس طرح صحت مند آدمی کو کوئی احساس نہیں ہے اپنی صحت مندی کا، اس صحت کا اس وقت اسے احساس ہوتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، بیمار ایسے پھر اسے احساس ہوتا ہے. اسی طرح ایک بیماری میں پھر وہ اللہ کا امیر شکر ادا بھی آدمی کرتا کو ہے. کسی غریب کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اس وقت اسے احساس ہوتا ہے جب اس آدمی پر وہ وقت آ جائے. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے. کیا فائدہ اس وقت ہم جا کے سوچیں کہ جب کل ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت، اللہ اکبر. کہ ہم فرار ہونا چاہیں تو وہ ہمیں ہونے نہیں دے گا، موت نہیں بھاگنے دے گی. اور موت تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی چلے جائیں گے بالکل ٹھیک. موت تو آ جائے گی. اس لیے ہمیں اس مہینے کو احترام کے ساتھ منانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے. کالرز کا بھی آغاز کرتے ہیں، ساتھ ساتھ گفتگو کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پتا کرنا ہے، کل مولانا صاحب نے کہا تھا کسی نے مشورہ مانگا تھا کہ پیسے گم گئے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون 11,000 بار پڑھیں 7 دن کے اندر. جی. تو میں نے یہ پتا کرنا کہ اگر کوئی آدمی گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے تو کیا وہ پڑھنے سے وہ بھی واپس آ سکتا ہے، آ جائے گا؟ میرا بیٹا ناراض ہو کے مطلب گیا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر میں بھی وہ پڑھوں تو واپس آ جائے گا. جی میری بہن، یہ میں نے بتایا تھا، اور آپ اس کا تصور کر کے پڑھیں. اچھا جی. جو چیز گم ہوئی ہے اس کا بھی تصور کرنا ہے، اگر بیٹا گیا ہوا ہے تو اس کا بھی تصور کرنا ہے. انشاءاللہ اگر اس کا پتہ نہیں بھی چل رہا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں ہے. وہ رابطہ نہیں کرتا، کوئی فون بھی بند کر دیتا نا. میری بہن آپ میری بات سن لیں، اللہ اسے ہدایت دے. ہم بھی دعا گو ہیں، آپ والدہ ہیں، آپ بھی دعا کریں. لیکن ہم تو ایک آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں. آپ کو جب اس کا پتہ چل جائے گا تو آپ خود بھی ماں ہیں، رابطہ کر سکتی ہیں. کون سا وہ گناہ ہے بیٹے کے اٹینڈ نہیں کرتا، وہ اٹینڈ ہی نہیں کرتا، نمبر بلاک کر دیتا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بچے ہیں، آپ ماں ہیں، معاف کر دیا کریں، راضی ہو جائیں اس پہ، انشاءاللہ اسے ہدایت دے گا. میں کال بند کروں تو مجھے بتائیے گا. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہم سب سے پہلے تو دعا گو ہیں آپ کے لیے، آپ کے اس بیٹے کے لیے کہ پروردگار اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں بھی رہے خیر و عافیت سے رہے، اور خیر و عافیت سے وہ گھر آ جائے. اگر تو ہمارا یہ میسیج، یہ پیغام اس تک پہنچ جائے تو زیادہ اچھی بات ہے. ابھی ضمناً گفتگو کے دوران
عظمت والدین پر بھی بات ہوئی، جس طرح قبلہ سہروردی صاحب نے فرمایا والدین کا ادب اور مقام و مرتبہ کے حوالے سے، تو یہی چیزیں اگر ہم اولاد کی طرف سے دیکھیں تو بالکل ہمیں اسی انداز میں نظر آئیں گی کہ والدین کی محبت اور عقیدت کا یہ جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے، تو یہ اسی طرح اولاد کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اولاد کو بعض اوقات پتہ نہیں چل رہا ہوتا کن چیزوں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، لیکن جس طرح ابھی آپ نے یہ مسئلہ بتایا، ہم دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتی رہتی ہیں، مسائل، کسی کے گھر پہ کچھ ہے، کسی کے گھر پہ کچھ ہے۔ تو جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا، ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، آپ کے لیے کیا مسائل ہیں، لیکن چونکہ ابھی آپ کا جو بچہ ہے، جو آپ کی اولاد ہے، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہی ہے، تو ہم فی الوقت جو ہے وہ دعا کے بغیر، یعنی اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ اور کر نہیں سکتے ہیں، کوئی اور حل نہیں ہے ایسا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے التجا کرنی ہے اور سوال کرنا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مالک اس کے لیے آسانیاں کریں، اور بس یہ دعا کریں کہ وہ کسی ایسے راستے پہ نہ ہو اور جہاں پر اس کے لیے بہت سے مسائل ہوں اور پھر واپسی کا سفر اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ بس ایسی دعا ہو کہ وہ کسی ایسے راستے پہ نہ ہو، اللہ کریم آسانیاں کرے۔ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پر جو لوگ چلے جاتے ہیں، خاص طور پر جو بچے ہیں، اولاد کا ایسے معاملات کو ہونا، تو پیرنٹس کو آن اینڈ آف جو ہے وہ چیزوں کو واچ کرنا چاہیے، سختی بھی کرنی چاہیے، جہاں جہاں پر سختی کا حکم ہے وہاں پر وہ بھی ہونا چاہیے۔ اصل میں پیار اور محبت کا جو عنصر ہے وہ زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بگاڑ معاشرے میں ہمارے ہاں ہو جاتا ہے، بچے ہوں یا والدین کی طرف سے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے۔ بس ایسے ہی ہے نا، تربیت کا فقدان ہے۔ میری بہن نے کہا تھا کہ کال آف ہو تو بتا دینا۔ جی میری جی بہن، آپ جو 11,000 میں نے وہ آیت بتائی ہے نا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو تصور کر کے پڑھیں، اپنے بیٹے کا تصور کر کے پڑھ لیں، جو چیز گم ہوئی ہے وہ اس کا تصور کر کے پڑھ لیں، اس کا پتہ نہیں چل رہا تو اس کا بھی تصور کر کے پڑھیں، تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ آپ والدہ ہیں، ماں ہیں، ماں آپ دعا کریں اس کے لیے، انشاءاللہ ماں کی دعا تو بڑی سنی جاتی ہے، ہم بھی دعا گوئے ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ تربیت کا فقدان ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے کہ وہ ماں سے دور ہے، ماں کو ملے۔ جب ماں تڑپ رہی ہے، بیٹے کو احساس نہیں، کل اسی طرح بیٹا جب باپ بنے گا، تو یہ تو مکافات عمل ہے، عمل ہے۔ تو جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی ماں باپ اپنی اولاد کو، جتنا مرضی اولاد جو ہے نا اس کا رویہ غلط ہو، ماں باپ یہ کبھی بد دعا نہیں دیتا کہ آج جیسے تو میرے ساتھ کر رہا ہے کل تیرے ساتھ بھی ویسا ہو۔ میرا نہیں خیال ہے سلطانی صاحب کہ کوئی ہوگا جو مطلب ہے کہ اخیر ہو جائے گی اور پھر وہ ماں یا باپ اسے بد دعا دے گا کہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہو، ورنہ ماں بھی سہ جاتی ہے، باپ بھی، اور اینڈ پہ یہی دعا دیتے ہیں کہ مالک جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے تو اس کے ساتھ نہ کرنا۔ یہ بالکل تو ٹھیک۔ ماں باپ کے لیے بھی ایک ہے۔ کالر ہے جی، نیکسٹ ہم بات کریں ان کی۔ السلام علیکم۔ ہلو، چلیں لائن ان کی ڈراپ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، دوبارہ سے اگر کال مل جائے گی تو ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی وقت ہے پروگرام میں باقی، اور آپ کے لیے نمبرز بھی جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر مینشن ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے تھے اور کچھ گفتگو ماہ سفر کے حوالے سے ہوئی، اس پر بھی وضاحتی جو ہے وہ پیغام دیا قبلہ سہروردی صاحب نے، اور جس طرح ابھی اس کے ساتھ ساتھ دوران گفتگو ہم نے عظمت والدین پر بات کی، تو اس کے حوالے سے بھی جو کالز تھی مزید بھی انشاءاللہ اس پر ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے۔ ایک تو آپ کو جو بتایا گیا ہے وہ آپ کنٹینیو کریں، اس کو پڑھیں آپ، اور پھر اس کے بعد رابطہ کیجیے گا، دوبارہ سے ہم تک بتائیے گا کہ کیا جو ہے وہ مزید چیزیں ہیں، کیا مسائل ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوں گے، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے، پروردگار آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ اور واٹس ایپ پہ بھی ہمارے بہت سے دوست احباب کی طرف سے ہمیں کالز مل رہی ہوتی ہیں، تو خاص طور پر جو ہے وہ ایک نوجوان نسل جو ہماری ایک بہت بڑی تعداد میں کاروبار کی تلاش میں، رزق کے لیے مختلف جو ہے وہ مقامات پر جانا، اور بالخصوص جو ہے وہ ہجرت کرنا، یعنی یہاں سے جو ہے وہ کسی اور جگہ پر دوسرے ملک میں چلے جانا، شہر میں چلے جانا، تو یہ اس حوالے سے بھی لوگوں کا ایک بہت زیادہ عمل ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ تو اس نوجوان نسل کے لیے، خاص طور پر ان بھائیوں کے لیے ہمارے جو یہ کام کر رہے ہیں،
ان کے لیے آسانیاں ہوں، کامیابی ہو سکے، تو اس کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ گھر سے نکلنے کے لیے کوئی پریشانی کوئی قید تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی سفر جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے. اب پیچھے کی جو ہے وہ خبر رکھنا اور سارے معاملات کو دیکھنا ہی بڑا ضروری ہوتا ہے. تو آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں، تو اسی لیے اولاد کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے والدین کی وہ بڑی خاص ہوتی ہے. تو خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو رزق کمانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ مختلف جو ہے وہ جگہوں پر جانا چاہتے ہیں، اس کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آسانی کس طرح ہو سکتی ہے، وہ کچھ اپنے انداز میں قبلہ فروری صاحب ضرور فرمائیں. دیکھیں سلطانی صاحب، بات یہ ہے کہ بتانے میں حرج کیا ہے. آپ جب ماں باپ کو بتا کے جائیں گے تو وہ پیچھے سے دعا کریں گے. آپ بغیر بتائے کہ جائیں گے تو انہیں ٹینشن ہوگی، آپ کا رابطہ نہیں ہوگا، وہ پریشان ہوں گے. اور پریشانی کی، اب ماں باپ کو پریشان کر کے یا تکلیف دے کے یا اذیت دے کے میں نہیں سمجھتا کہ اولاد کیسے پرموٹ ہو سکتی ہے. ممکن ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ جتنا مرضی ہواؤں میں اڑ جائے لیکن بے سکون ہوتی ہے. بڑا میرا مشاہدہ ہے اس میں، بالکل بالکل بڑے بڑے ملنے والے لوگ ہیں، ماں باپ کو اذیت دینے والے. دنیا کی ہر چیز سلطانی صاحب ان کے پاس ہے لیکن سکون نہیں ہے. کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی، بے چین رہتے ہیں، ہر چیز موجود ہے. پتہ کیا چلتا ہے کہ ماں باپ کو اذیت دی ہے، سکون نہیں دیا، تکلیف دی ہے، پریشان کیا ہے. جوانی میں انسان اندھا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، دنیا داری کی محبت میں، مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے. وہ پرواہ ہی نہیں کرتا. لیکن بلیو کریں کہ پھر جب وہ ٹائم آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو صرف کیا لیکن ماں باپ کو ٹائم نہ دیا. بالکل. وقت گزر جاتا ہے، مشکل سے گزرے، آسانی میں گزرے، اچھا گزرے، برا گزرے، وقت تو کسی کے انتظار ہی نہیں کرتا. ٹائم تو گزر جاتا ہے. ایک بندہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر کوئی مرغ کھا رہا ہے یا کوئی اچھی خوراک کھا رہا ہے تو دوسری ٹیبل پہ اگر کوئی بندہ دال کھا رہا ہے تو اس کا بھی ٹائم گزر جائے گا. پیٹ تو اس کا بھی بھر جائے گا، پیٹ اس کا بھی بھر جائے گا. بالکل ایسے. تو بات یہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لائف کو سادہ کریں اور صاف ستھرا بنائیں زندگی کو. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں، حقوق و فرائض کو، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے، اور یہ میرا حق ہے، یہ مجھے لینا چاہیے. ایک کا فرض ہوتا ہے، دوسرے کا حق ہوتا ہے، اس کا فرض ہوتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے. بالکل. تو ان دونوں چیزوں پہ اگر ہم عمل کر لیں، اپنا فرض پورا کریں اور دوسرے سے اپنا حق حاصل کریں، تو میرا خیال ہے لائف ہیپی ہو جاتی ہے انسان کی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولاد کی تربیت کریں تاکہ بڑھاپے میں جا کے ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے، پریشانی نہ آئے. جب ہم بے شتر مہار ہم اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں ان کے حال پہ چھوڑو، بس ٹھیک ہے، یہ اپنی گزاریں گے، ہم اپنی گزاریں گے. ایسے نہیں ہوتا. پھر وہ معاشرے کے بدنام ایک فرد کی حیثیت سے جب زندگی گزارتے ہیں تو جہاں گالی ان کو پڑتی ہے نا، پھر ان کے بڑوں کو بھی گالیاں ملتی ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے. تو اس لیے وہ گالیاں سننے سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی ایجوکیشن، تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ برا وقت نہ آئے. کالر ہیں جی، ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. چلیں جی، لائن ان کی بھی ڈراپ ہو گئی ہے. شاید کوئی لائن میں مسئلہ ہے. مسئلہ بس جو کہ کبھی کبھی جب کال زیادہ ہوتی ہیں تو کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہرحال پھر بھی ہم اسی لیے بارہا پروگرام کے دوران مینشن کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو موبائل فون نمبرز، اسپیشلی واٹس ایپ نمبرز، جس پہ آپ لوگوں کے میسیجز، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ بھی رہے ہیں اور ہم آپ کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اگر تو کال نہیں ملتی ہے تو پھر آپ اپنا میسیج جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ اس حوالے سے ساتھ ساتھ ضرور جو ہے وہ کی جائے گی انشاءاللہ. ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ماہ سفر کے حوالے سے گفتگو رہی، ساتھ ساتھ کچھ ضمن نظمت والدین کے اعتبار سے کچھ کالز آ گئے اس حوالے سے ہی. تو ہم نے جس جو ہے وہ دن کے حوالے سے بھی آغاز کیا تھا، یعنی شب جمعہ کا، تو وہ بھی مغرب کے بعد جس کا آغاز ہو جائے گا. وقت یہ بھی بڑا خاص ہے. تو
تو اس حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ جملے قبلہ سرور صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے. اور جمعے کا دن چونکہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ بھی حضور کا فرمان ہے, یہ ایک اجتماعی ملاقات ہوتی ہے آپ کی اپنے جو ہے وہ علاقے میں, گھر میں, محلے میں, سوسائٹی میں, جہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اور حسین عمل ہے ہمارے دین کی طرف سے جو ہم لوگوں کے لیے رائج کیا گیا کہ ہماری ملاقات ہوتی ہے, ایک دوسرے کا حال و حوال جانتے ہیں اور کاروباری معاملات پر بھی بات ہوتی ہے, مختلف موضوعات پر بات کی جاتی ہے. لیکن وہ جو ٹاپک ہے, وہ جو موضوع ہے, وہ جو دن ہے, وہ جو ایونٹ ہے, وہ صرف جمعہ کریم ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت اور حسین عمل ہے کہ اجتماعی طور پر ایک بہت بڑے پیمانے پر اللہ کی بارگاہ میں تمام امت مسلمہ جھکتی ہے اور شکر بجا لاتے ہوئے اپنی دعائیں, اپنی خواہشات, اپنے سوالات, اپنی التجائیں جو ہے وہ ہم اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں. تو شب جمعہ کے حوالے سے بھی چند جو ہے وہ گزارشات قبلہ سرور صاحب کی زبانی سن لیجیے. دیکھیں سلطانی صاحب, یہ جمعۃ المبارک ہے جو یہ افضل الایام ہے اور اشرف الایام ہے. قرآن و حدیث کے مطابق اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر جمعۃ المبارک پر علماء کچھ نہ کچھ اس میں روشنی ڈالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک موضوع کا انتخاب ضرور ہوتا ہے لیکن اس جمعے کے فضائل کو بھی بیان کیا جاتا ہے. اب اس جمعہ یا شب جمعہ جو ہے, چونکہ رات پہلے ہے دن بعد میں ہے جی ہمارا قمری حساب سے کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو رات کو ہوتا ہے چونکہ, تو اس لیے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. قبلہ ایک کال میں لے لوں پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آپ کی طرف آ جاتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ یہ میں صبح زہرا منصرہ سے بات کر رہا ہوں. تو میرا مسئلہ اور کوئی نہیں ہے سر, میں نے رہنمائی کرنی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوئی بیان کروں, اس میں سے وقت ملے تو وضاحت کر دیں. کیا آپ فرما رہے ہیں؟ تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز. یہ میری کار لائٹ جا رہی ہے, میں پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. جی, یہ ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نبی کو بھی مانتے ہیں, مسلمان ہیں, قرآن کو مانتے ہیں. جی تو اس وجہ سے تھوڑی سی روشنی ہے, اس چیز کو کلین کر کے مجھے بتا دیں کہ اس وقت تو بتا دیں. یہ ہمارے پیغمبروں کا جب ہوتا ہے قرآن میں ذکر, تو ہر پیغمبر کے بیٹے کی داستان ہے, وہ اس کا بیٹا, وہ اس کا بیٹا. تو نبی کا بیٹا نہیں تھا, تو یہ سید اور نبی کے بیٹے کا کیا رشتہ ہے کہ جب باپ سے رشتہ آگے جاتا ہے تو وہ نبی کا جو بیٹا ہے وہ ہے ہی نہیں, اس کا پوتا ہی نہیں. تو وہ سید تو وہ تھا, وہ تو پتھر پہ بھی رحم کرتا تھا. تو یہ آج کل ہمارے ماحول معاشرے میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں شاہ صاحب, شاہ جی. تو اس سے ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ نبی کا کوئی پوتا نہیں تھا, تو یہ سید کا کیا تعلق ہے نبی. یہ بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. کچھ سمجھ میں آپ کا سوال کا آیا ہے؟ اتنی زیادہ نہیں ہے. بہرحال جو کچھ تھوڑا سا میں سمجھا ہوں, شاید کچھ عقائد کے حوالے سے ان کا سوال تھا. جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے اگر نبیوں کی, یعنی تو سید کا جو تعلق ہے وہ نبی سے کیسا ہے اور کیسے ہوتا ہے, یہ کچھ ان کا اصل میں کو معاملہ تھا. تو بہرحال ہم اس پر انشاءاللہ بتا دیتا ہوں. جی تھوڑا سا آپ بالکل, میں چاہوں گا آپ جواب دیں گے. میرے بزرگوں گزارش یہ ہے, اس میں کوئی بات شک نہیں ہے کہ نبی کے بیٹے تھے اور بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا. ٹھیک ہے. اب قرآن مجید کی آیت کے مطابق آپ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اولاد ہے. یعنی اولاد فاطمہ کو حضور نے اپنی اولاد کہا ہے, اور پھر فرمایا کہ ہر شجرہ جو ہے یہ باپ کے ساتھ نسب جو ہے نسبی و قصبی, یعنی قیامت کے روز ہر نسب اور قسم ختم ہو جائے گا, لیکن میرا نسب اور قسم جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے جب اولاد فاطمہ کو حضور نے اپنی اولاد کہا ہے اور فاطمہ سیدہ پاک کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے, تو سادات سید جو ہے یہ اولاد فاطمہ ہے.
یعنی جس کو ہم کہتے ہیں حسنی حسینی سید بالکل۔ نجیب الطرفین، جو سیدہ پاک کے بطن اطہر سے اولاد ہے وہ سادات ہے، جو مولا علی کی اولاد ہے وہ سادات ہے۔ تو اس لیے یہی آپ کی اولاد ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر چیز شجرہ ختم ہو جائے گا، یہ میرا نسبی و قصبی یہ جو ہے یہ نہیں ختم ہوگا، وصابہ بھی، یعنی نسب اور سبب یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا نا اپنی اصلاح کر لیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ پروگرام ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی دوبارہ، پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ہماری گفتگو ان سے جاری ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں، آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل، اور واٹس ایپ پہ بھی بہت سے دوست احباب نے ہمیں جو ہے وہ میسیجز کر رکھے ہیں، پیغامات ان لوگوں کے ہم تک پہنچے ہیں، دعاؤں کے لیے بہت سے لوگوں نے کہہ رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جب دعا ہوتی ہے تو یقیناً آپ سب اس میں شامل ہوتے ہیں اجتماعی طور پر۔ انشاءاللہ دعا میں آپ سب ہمارے ساتھ شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم دعا کریں گے اپنے ان تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، خاص طور پر پروردگار عالم جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے تھے اور گفتگو کا آغاز ہوا تھا شب جمعہ کے حوالے سے، کچھ فضائل جو ہے وہ عبداللہ سہروردی صاحب بتا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ ہم آگے بھی بڑھ رہے تھے، لیکن کیونکہ کال بیچ میں آ گئی تھی تو ہم نے کالرس کو بھی پروگرام میں شامل کر لیا۔ تو وہیں سے میں چاہوں گا ہم کنٹینیو گفتگو کو کرتے ہیں، اور سید الایام کے حوالے سے جو آپ فرما رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو فرماتے ہوئے۔ بسم اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعۃ المبارک جو ہے یہ سید الایام ہے، افضل الایام ہے، یعنی باقی بھی سارے دن جس طرح مہینے اللہ کے ہیں، دن اللہ کے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کو فضیلت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہ تہوار مناتے تھے، یہودی بھی مناتے تھے، عیسائی بھی مناتے تھے، ہفتہ مناتے تھے، اتوار مناتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے 2 ہجری کے اندر، رمضان مبارک بھی 2 ہجری کو ہے، عیدین بھی 2 ہجری کو ہیں، اور یہ جمعۃ المبارک جو ہے، تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ وہ یہودی اپنا دن مناتے ہیں، عیسائی اپنا دن مناتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے اچھا دن عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جمعۃ المبارک جو ہے یہ اللہ نے حضور کی امت کے لیے رکھا ہوا تھا، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ حضور اشرف الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے، اسی طرح جو حضور کو جس چیز سے بھی نوازا گیا، اور جو چیز بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے وہ دوسروں کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہو سکتی، یعنی ہر اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے وہ تمام، اگر آپ ان کا موازنہ کرنا چاہیں جس طرح ہمارا دین ہے، باقی ادیان سے اس کا موازنہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا دین سب سے بہترین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینے دیے ہیں، سب سے بہترین ہے۔ اگر دن دیا ہے جمعۃ المبارک تو سب سے بہترین دن اللہ نے دیا ہے، یہ معاشر کا دن ہے، اسی دن معاشر ہوگا، یہ جمعۃ المبارک ہے۔ تو اس لیے شب جمعہ جو ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ آپ اس رات کو جتنا کثرت سے نوافل پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، آپ ذکر کر سکیں، اللہ اس کے رسول کا درود شریف پڑھ سکیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو فضیلت جس کی ہوتی ہے، اس رات کو یا دن کو اگر آپ اسی ضمن میں منائیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ قدر والا ہی قدر کو جانتا ہے۔ تو آپ چونکہ امت تمام امتوں سے بہتر ہیں، اس لیے آپ شب جمعہ کو بہتر سمجھیں گے، جمعۃ المبارک کو، اور جمعہ کبھی مس نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ ویسے تو نماز بھی فرض ہے، جمعہ فرض ہے تو نماز بھی فرض ہے، لیکن نماز کی جو ہے وہ قضا ہے،
یاد رکھیں جمعے کی قضا نہیں ہے. نہیں. اگر جمعۃ المبارک آپ کا چھوٹ گیا تو پھر اگلا آنے والا جمعہ ہی آپ پڑھیں گے, پھر چھوٹا ہوا جمعہ اس کی جگہ پہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے. تو اس لیے اس کی قضا نہیں ہے, تو اس کی فضیلت بڑی ہے, کیونکہ دوسری نماز تو رہ جائے تو آپ 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد اس کی قضا کر لیں گے, اس کی قضا تو نہیں ہے نا, اس کا تو پھر آپ نے ظہر کی نماز ہی پڑھنی ہے تو وہ پڑھیں گے. تو اس لیے اس تہوار کو, جمعۃ المبارک کو صحیح معنوں میں اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جتنا بھی, جب صبح غسل کرنا سنت ہے, اپنے بال کٹوانا سنت ہے, اچھا لباس پہننا سنت ہے, بالوں کو سنوارنا, تیل لگانا سنت ہے, یہ ساری چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو اکٹھی کر کے تو آپ کے نامہ اعمال میں رکھی جائے گی. تو پھر جتنا میرا خیال ہے آپ کے اس عمل کا تعلق وزن ہی ہوگا جتنا حضور کی سنت کا جو ہے وہ ہوگا. انشاءاللہ. ناظرین محترم, خوبصورت گفتگو کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ہمارا جاری تھا, اور آج کے پروگرام میں جتنی کالز ہم شامل کر سکے ہم نے وہ بھی کی. آپ لوگوں کے سوالات سنے گئے, آپ لوگوں کے مسائل ساتھ ساتھ رہنمائی کی گئی. گائے بگائے جس کسی بھی موضوع کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے اس پر مکمل گفتگو تو جو ہے وہ سیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے, لیکن ہم اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے کچھ گفتگو اس پر جو ہے وہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. تو خاص طور پر شب جمعہ کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ فضائل آپ نے بتائے, تو دعا کریں گے انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے. یہ جو ہے وہ برکات سمیٹنے کا موقع پروردگار ہمیں بارہا عطا کرتا ہے, تو یقیناً ہمیں اسی انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا ہے. آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی, ہمارے ساتھ تمام دیکھنے والے سننے والے اس اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیے گا. اور آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام پہ جانے پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی کل پروگرام حی الفلاح میں ہی. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو, قیادت قبلہ سہروردی صاحب کو, ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے, اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری خواہش ہے کہ اللہ کے گھر سے ہو کے آئیں, آپ دعا فرما دیں. اور میں جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان. اللہم انک انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. اے پاک پروردگار مالک کائنات, ارض و سماوات کے مالک, تمام دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی بستے ہیں, مولا کریم جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں, اپنے کرم اپنے فضل کے معاملات ان سب کے لیے فرما دے, آسانیاں فرما دے. جو دوست احباب ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, خاص طور پر جو ہمارے کالرز ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, مولا جس کے دل کی جو تمنا ہے, جو آرزو ہے, جو خواہش ہے, جو سوالات ان کے لبوں پر ہوتے ہیں, مولا اپنی بارگاہ مقدس میں تمام کے لیے دعائیں قبول و منظور فرما دے. ہم سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے پروانِ قبولیت بنا دے. ہمارے دل میں جو ہے وہ بھی ہم سب کو عطا فرما, جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے ہم سب کو بہتر کر کے ہم سب کو عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.